बहुत शुक्रिया हमीद अंसारी साहब, और सबसे बढ़कर शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब का कि जिन्होंने चेयरमैनशिप कबूल की है। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं शाहिद भाई, और आप यकीनी तौर पर हमारे उस सफ़र के साथी हैं। जब हमने ये सफ़र का आगाज़ किया था 2007 में, हमने एक मैच कराया यूबीएल ग्राउंड पर, तो शाहिद आफरीदी साहब उसी मैच के चीफ गेस्ट थे और उन्होंने बड़ा इंकरेज किया प्लेयर्स को, और आज तक इंकरेज करते आ रहे हैं। हमारे लिए एक संग मील है, समझ लें, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ ज्वाइंट हैंड करना और इनकी सपोर्ट हमें हासिल होना हमारे लिए बहुत ही एक नेक शगुन है। हमें उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन और डिसेबल क्रिकेट इंशाल्लाह अब उस मकाम तक पहुँचेगी जिस मकाम तक इसे पहुँचना चाहिए था। तो दरख्वास्त करूँगा सबसे, हमारी इंतहाई मोहतरम शख्सियत और पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एवर ग्रीन क्रिकेटर कप्तान साबिक पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी साहब से कि वो अपने ख्याल का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सारों को। खुशी की बात है मेरे लिए, काफ़ी अरसे से मैं किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जब तक उसके पीछे एफर्ट ना हो तो आप मंजिल हासिल नहीं कर सकते। मैं मीरू भाई को, जावेद भाई को काफ़ी अरसे से जानता भी हूँ, क्रिकेट भी साथ खेला हुआ हूँ इनके साथ। ये लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, मैं अंडर 19 से इनको ज्वाइन किया था, मेरे लिए ऑनर की बात थी। एक यंग एज से जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी इन्हीं को देखा मैंने, और उसके बाद जब इन्होंने क्रिकेट खेली एंड देन फिर इन्होंने जो दूसरा इनिशिएटिव लिया है डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन को सपोर्ट करना, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन रात मेहनत मैंने इनको खुद करते हुए देखा है कस्टम ग्राउंड में, जब आप लोग प्रैक्टिस किया करते थे, तो ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने। इन लड़कों को जो मेरे सामने बैठे हुए इनको बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि ये किसी काम के नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे, आज ये लड़के, आज ये प्लेयर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपनी फैमिलियों का नाम रोशन करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग अपनी एफर्ट को इसी तरह कंटिन्यू करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें दुनिया में हर जगह जाके। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने तो खैर ये इंशाल्लाह इनिशिएटिव ले लिया, अपने घर से ही शुरू किया। आज आप लोगों के साथ मिलके फाउंडेशन का भी इनिशिएटिव है हमारे, जो फाउंडेशन हमारी हेल्थ, एजुकेशन और साफ़ पानी के हवाले से जो काम करती हैं, उसके साथ ये इनिशिएटिव भी हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से। इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और चलते रहेंगे। बस आप लोग इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, इसी तरह खेलते रहें। ये मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जो अपने आप को कमतर समझते हैं, उनके लिए आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है कि आप लोग घर पे नहीं बैठे और आप लोग ग्राउंडों में आए। स्पोर्ट्स को आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर वेल किया, और मैं दूसरे और लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ प्लीज़, क्रिकेट को ज्वाइन करें, हिम्मत ना हारें। ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप लोग एग्जाम्पल हैं सबके लिए, और जिस तरीके से आप लोगों की परफॉर्मेंसेस का मुझे पता चला, एंड देन फिर आप लोग जिस तरह पाकिस्तान को हर जगह जाके एक ज़बरदस्त इमेज देते हैं कि हम लोग सबसे बेहतर हैं, हर लिहाज से आप लोग एक एग्जाम्पल सेट की हुई है आप लोगों ने। तो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन आप लोगों के साथ है इंशाल्लाह। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें भी स्पॉन्सर कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मैं दूसरी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस स्पोर्ट्स में आगे आएँ। मैं खुद भी उनसे बात करूंगा इंशाल्लाह, जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात होगी, कि हमारे इन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इसलिए कि हमारे मुल्क में क्रिकेट बहुत शौक से खेली जाती है, देखी जाती है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत मेरे ख्याल में और सारे जवानों को जो है वो इस तरफ लेके आएगी। तो मीरू भाई, जावेद भाई, मैं आपके साथ हूँ, मेरी फाउंडेशन आपके साथ है। जहाँ जहाँ आपको लोगों को ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं इन लड़कों के लिए बिल्कुल आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। शायद सबसे पहले दायर है कि महफिल है, सवाल जवाब तो होंगे ही। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि LPL के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि LPL की क्या सिचुएशन है। इतला ये आई थी कि आप ग्लेडिएटर को रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर। और दूसरा एक और सवाल मैंने लिखा हुआ है, वो एक धोनी के हवाले से आया, प्लीज़। धोनी के हवाले से आया कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया पे उसको थ्रेट्स मिली, स्पेशली उसकी डॉटर्स के हवाले से इस तरह से स्टेटमेंट्स आए। तो बड़ा यानी मायूसकुन होता है क्रिकेटर्स के लिए और उनके जो फैंस होते हैं उनके लिए। तो इन दोनों नुक्तों पे आप काइंडली बताइए। जहाँ तक ग्लैडिएटर का ताल्लुक है, मेरे लिए ऑनर की बात है कि हमारी पाकिस्तानी फ्रेंचाइज जो है वो श्रीलंकन लीग का हिस्सा है,
اور ندیم بھائی جس طرح ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں، ندیم عمر صاحب بڑے زبردست طریقے سے، بڑا اچھا کمبینیشن ہے ان کا، اور یہ ایک میرے خیال میں اچھی اپرچونیٹی ہے پاکستان کی طرف سے، اگر کوئی ٹیم ریپرزینٹ کر رہی ہے سری لنکن لیگ میں تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. باقی جو دھونی والی بات کی میں نے سنا نہیں، کہیں دیکھا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ سچ، اور میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی تھریٹس ملی ہیں اس کو، جو بھی ہے غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں دھونی ہی ہے جس نے انڈیا کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سارے سینئر جونیئرس پلیئرس کو لے کے میرے خیال میں بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین کپتان کہوں گا میں دھونی کو. تھینک یو جی. اگر کوشش کیجیے کہ یہاں کی تقریب کے ریلیٹڈ سوالات اگر ہوں تو بہتر ہے. ٹیم کو ایک اچھا آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے تو آگے کہاں تک لانگ ٹرم آپ لے کے چلیں گے؟ اب تو ماشاء اللہ چیئرمین بھی بن کے آپ اس کے سپورٹ کس طرح ہوگا؟ اوبیسلی دیکھیں مین چیز جو ہے سپورٹ، وہ فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اصل. جب فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے اینڈ دین پھر وہ جو ٹیم ہے، جو ایسوسیشن ہے، اس کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے، اینڈ دین وہ انیشیٹو لیتا ہے، ڈیسیجنز لیتا ہے، پلیئرس کو لیتا ہے، پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اب اگر فائنینشلی آپ اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر ڈیسیجن لینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم فائنینشلی ان کو پہلے سپورٹ کریں، اینڈ دین جہاں جہاں ان کو میری ضرورت پڑی کسی بھی حوالے سے، کوچنگ کے حوالے سے، ایز اے مینٹور، کبھی بھی ضرورت پڑی لازمی اس کا حصہ بنوں گا. خوشی ہوگی مجھے. جہاں تک کوچنگ کا تعلق ہے میں اویلیبل ہوں پہلے دن سے، جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑے، نہ ضرورت پڑے تب بھی بتا دینا. جو شعیب آپ نے بات کی ہے، کرکٹ اوبیسلی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے جب سے T20 اینڈ دین پہ T10 کا فارمیٹ بھی آ گیا. تو پلیئرز جو ہیں وہ پچز نو ڈاؤٹ ہماری جہاں پہ بھی میں نے ایک آدھا میچز دیکھے ہیں پاکستان جو لیگ ہو رہی ہے اس وقت T20، اس میں جس طرح کی پچز ہیں فاسٹ بالرز کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود فاسٹ بالرز کی پرفارمنس نظر آ جاتی ہے، یہ اچھی بات ہے. پچز بہت مزیدار ہیں بیٹسمینوں کے لیے. ہمیشہ پاکستان کے جو ٹریکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بیٹسمین کے لیے اسکور کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور سینچریوں پہ سینچریاں ہو رہی ہیں. دیکھ رہا ہوں 4-5 سینچریاں میرے خیال میں بھی ہوئی ہیں، 3-4. تو یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے بیٹسمینس کے پاس. بیچ میں تھوڑا سا پچز کو چینج بھی کر دینا چاہیے، تھوڑا سا باؤنسی ٹریک اگر بنانا آتے ہوں تو، یا سیمنگ ٹریکس، تاکہ اس میں بھی بیٹسمین کو پتہ چل جائے کہ بیٹسمین کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. بالرز کو بھی تھوڑی سپورٹ ملنی چاہیے. دیکھیں میں تو میرے خیال میں کوئی بھی سیریز ہارتی ہے تو سارا بلیم فٹنس کے اوپر ہی آ جاتا ہے، اور جب میں سنوں 3 مہینے کا کیمپ، 2 مہینے کا کیمپ، 20 دن کا کیمپ لگایا ہوا ہے، صرف فٹنس کا لگایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں یا تو جو فٹنس کا خیال رکھا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر میرے خیال میں لڑکے اپنا خیال نہیں رکھتے جب سیزن آف ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے پروفیشنل کرکٹر اگر سیزن آپ کا آف ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور سلیکشن کمیٹی کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کن لڑکوں کو T20 کھیلنا چاہیے، کن کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہیے، یا کن کو کہ لمیٹڈ کرکٹ اوور تک جو کرکٹ ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس چیز کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں ہر لڑکے کو ٹیسٹ بھی کھلاتے ہیں، ہر لڑکے کو جو قابل نہیں ہوتا اس کو T20 کے اندر بھی اس کا نام آ جاتا ہے. میرے خیال میں کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن سیریس فیصلے کرنے پڑیں گے. میرے خیال میں اگر مصباح وغیرہ گئے ہوں گے تو مصباح تو آئی نو کہ چیئرمین وغیرہ سے پوچھ کے ہی گئے ہوں گے، وہ بھی چیف سلیکٹر بھی، ہیڈ کوچ بھی ہے مصباح. تو میرا نہیں خیال کہ خود سے اپنی مرضی سے گئے ہوں گے، وہ 3-4 لڑکوں کے ساتھ مل کے گئے ہوں گے، وہاں پہ ارینج کی ہوگی میٹنگ تھرو بورڈ. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ دیکھیں میں نے یہ اس بات پہ پہلے بھی ہماری کافی بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی آپ
سسٹم لے کے آئیں, ایٹ لیسٹ اس سسٹم کو ٹائم دینا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ ختم ہو گئی تو بے روزگاری شروع ہو گئی ہے. 275 280 لڑکے ابھی بھی سینٹرل کانٹریکٹڈ ہیں. ابھی پلیئرز ایسوسیشن بن رہی ہے جن کے اندر نئے پرانے پلیئر, وہ بھی آلموسٹ 100 پلیئر ہوں گے, تقریباً 100 لوگ ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بے روزگار کر دیا. ایک سسٹم کو انہوں نے بنایا ہے, اس سسٹم کو 3-4 سال ٹائم دینا چاہیے. اس کا کیا رزلٹ آتا ہے اینڈ دین پھر فیصلہ. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے ہم سب کرکٹرز کو سنبھالا ہوا تھا اور بڑی زبردست کرکٹ ہوتی تھی. ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں تھا, سارا جو بھی ڈپارٹمنٹ پلیئرز کو رہتے تھے میرٹ کے اوپر ہی لیتے تھے, پرفارمنسز کے اوپر ہی لیتے تھے. دیکھیں یہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, میرا ایسے ایکسپیرینس ہے نہیں, ٹھیک ہے. میں شیخ رشید صاحب بھی نہیں بننا چاہتا کہ مجھے ہر چیز پتہ ہے. تو میں صرف میرو بھائی کو, جاوید بھائی ساتھ میں ہیں, کافی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, ان کو تھوڑا سا پروفیشنل ہونا پڑے گا, پروفیشنل لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. اور کچھ جو ان سے میری سوشل میڈیا, آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, اس حوالے سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ اس پہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ان بچوں کے انٹرویوز ہونے چاہیے سوشل میڈیا پہ, بتانا چاہیے, اپنی ایگزامپلس دینی چاہیے کہ میں کس سچویشن میں تھا, کیا حالات تھے میرے فیملی کے, میں کس طرح کرکٹ کھیلا, کس طرح میں نے ہمت کی, ہمت نہیں ہارا کسی اسٹیج پہ. تو اس سے دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے انیشیٹو لینا ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر لوگ ہائر کرنے پڑیں گے ان کو, 2-3 لوگ مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کو ہائر کرنے پڑیں گے, پروفیشنل لوگ ان کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی فی الحال اس اسٹیج پہ اس کو اس طرح لے کے چلیں اینڈ دین اسٹیج بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو آگے ڈیسیجن لینے چاہیے. فیضان, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا چلنے دیں, اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ گریڈ 1 گریڈ 2, یہ میرے خیال میں سب سے زبردست آئیڈیا, اس چیز کو کیری کرنا چاہیے تھا. بہت سارے بچوں کو اچھے پلیئرز کی وجہ سے وہ مس ہو جاتے ہیں. تو گریڈ 2 آپ کے پاس ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ پرفارم کر کے اینڈ دین پھر آپ گریڈ 1 کے لیے آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایشوز آ رہا ہے چیزوں کا, پلیئرز, اب میرے پاس بھی بہت سارے ایسے پلیئرزوں کے فون آتے ہیں کہ شاید بھائی ہماری یہ پرفارمنسز ہیں اور ہمیں چانس نہیں ملا. تو گریڈ 2 کا انیشیٹو جو ہے اس کو لازمی لینا چاہیے, اس میں لڑکوں کو چانس دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو پرفارم کر کے, وہ اپنے آپ کو دکھا کے اینڈ دین اس کو گریڈ 1 کی اپرچونیٹی بھی ملنی چاہیے. اور ایک ایج لازمی رکھنی چاہیے, ایک ایج ہونی چاہیے, اس ایج تک اگر آپ پاکستان نہیں کھیلے اینڈ دین پھر دوسرے لوگوں کو چانس لازمی دینا چاہیے. یار ابھی تک ایسا میں نے کچھ سوچا نہیں. مجھے جو شوق ہے, بیسیکلی جو شوق ہے وہ انڈر 14 لیول پہ بچوں کے ساتھ. اب میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک کو, جتنے بھی ہم ایکس کرکٹرز ہیں انہیں پاکستان ٹیم ہی صرف نظر آتی ہے, سلیکشن کمیٹی ہی نظر آتی ہے. میں تھوڑا سا الگ سوچتا ہوں. دیکھیں آپ جب انڈر 14 انڈر 16 کے بچوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ ہوتے تھے انڈر 14 انڈر 16 آپ نے کیا پاپڑ بیلے ہیں, کس طرح آپ نے کرکٹ کھیلی ہے, کتنی محنت, کن چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھ کے صرف کرکٹ پہ فوکس کرتے تھے, دن رات آپ صرف کرکٹ کے بارے میں. یہ ان بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی چیز حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو انڈر 14 انڈر 16 لیول پہ مجھے بڑی خوشی ہوگی, بلکہ یہاں پہ معین خان اکیڈمی میں جب جاتا ہوں ٹریننگ کرنے, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ, مجھے اچھا لگتا ہے ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. ماشاء اللہ. دیکھیں انشاءاللہ لوگ بالکل جانیں گے, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ دینے والا ہے. میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا,
امیرو بھائی کے ساتھ، جاوید بھائی کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ جتنے یہ بچے آئیں گے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنے دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں، انشاءاللہ اللہ ان کو عزت دے گا. بالکل اچھا کریں گے، پاکستان کے لیے جو کرے گا اللہ ان کو عزت دے گا انشاءاللہ. خواہش ہی رہ گئی ہے. یہ جہاں تک اکیڈمی کی بات کی آپ لوگوں کے سامنے، میرے خیال میں کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے ان سے، کوئی رسپانس نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے. جب انٹرسٹ نہ ہو کسی کا تو پھر رسپانس کی کوئی امید نہ رکھی جائے. اور میری خواہش ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اگر کراچی میں نہیں تو کوئٹہ میں ہو سکتا ہے. میرا دوسرا آپشن جو ہے وہ بلوچستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو غربت کے حالات ہیں، میرے خیال میں پاکستان کا سب سے پورسٹ پارٹ جو صوبہ ہے میں بلوچستان سمجھتا ہوں. وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ جلدی بتاؤں گا کہ وہاں پہ کرکٹ اکیڈمی شروع کرنے لگا ہوں میں. اور دوسرا جو آپ نے کراچی کے حالات کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں جب تک چاہت نہیں ہوگی کوئی کام ہو نہیں سکتا. یہ بارش کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بہت دفعہ ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. کچرے وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں، روڈوں کے حالات، سڑکوں کے حالات سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے. جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہماری فوڈ ڈرائیو چل رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے الحمدللہ. ان ایریاز تک پہنچنا چاہ رہے ہیں جن ایریاز تک کوئی جاتا نہیں ہے، ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو میری ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری کروں. پی سی بھی تو میرا بھی لوگو لگاتا ہے فاؤنڈیشن کا. دیکھیں فٹنس، میں جس طرح کہہ رہا تھا کسی بھی چیز کے اندر جب تک پروفیشنلزم نہیں آئے گی تو آپ رزلٹ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. پروفیشنل لوگ آئیں گے، چیزیں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی. ٹریننگ مین چیز ہے، فٹنس آپ کی مین چیز ہے. میرے خیال میں ٹریننگ فٹنس ہوگی تو آپ کی بیٹنگ بھی ہوگی، بالنگ بھی ہوگی، فیلڈنگ بھی ہوگی. تو فٹنس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. چاہے کوئی سر پہ کھڑا ہو یا نہ ہو، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہو آگے تو. یار میں نے تو یہ ٹک ٹاک وغیرہ شکر ہے نہیں استعمال کی، لیکن اس پہ جس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہے سنا بند ہو گیا ہے. یار یہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے، جس نے بھی لیا بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے. واہ. شعیب ملک نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی پروفیشنل قسم کے پلیئرز میں سے میں ہمیشہ اس کو کنسیڈر کرتا ہوں. جب نہیں بھی تھا وہ اپنی لیگ کرکٹ بڑے زبردست طریقے سے، بڑے پروفیشنل طریقے سے اپنے کیریئر کو لے کے چلا ہے. بہت بہت مبارکباد ہو. اور میں ہمیشہ شعیب ملک کو ایز اے بیک بون ہی لے کے چلا ہوں ٹیم کے اندر. اور اس کی فیلڈنگ دیکھیں، اس کی بالنگ، اس کی بیٹنگ، آئی تھنک وہ فل پیکیج ہے ایز اے آل راؤنڈر. اور اس کو بہت بہت مبارک ہو اس کی اس اچیومنٹ پہ. چائے پیے؟ تھینک یو.